दूसरे के दिन में 10,000 रुपए की रकम है, वो रकम हमें बेच रहा है, वो रसीद नहीं बेच रहा। रसीद हमें गारंटी के तौर पर दे रहा है कि इस बात का सबूत है कि इसके दूसरे के ऊपर इतनी रकम आती है। तो हमारे पास रसीद बतौर सबूत के, और बेचता हमें वो चीज है जो उसकी दूसरे पर आती है। इसमें फिर आगे तफसील होती है कि ये कर्ज को बेचना है तो 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए अगर किसी के दूसरे पर आते हैं और हमें उसने ये रसीद दी और हमसे 10,000 रुपए ही ले लिए, फिर तो ठीक है। फिर इसमें हर्ज नहीं कि 10,000 रुपए आते थे, 10,000 रुपए इसने हमसे लिए, हम उस आदमी से वसूल कर लेंगे। लेकिन अगर यूं किया कि इसके उस पर 10,000 रुपए, अब मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई मैं तो उससे लूंगा महीने के बाद, तो मैं तुम्हें दूंगा 9,500 रुपए। 9,500 रुपए उसको दिए, अब वो लेके चला गया, अब रसीद मेरे पास। अब मैं जाऊंगा बाद में 1 महीने के बाद मैं जाके 10,000 रुपए पूरे के पूरे वसूल कर लूंगा। तो ये गोया यूं हुआ कि उसके 10,000 रुपए मैंने 9,500 रुपए के बदले में खरीद लिए। 10,000 रुपए 9,500 रुपए के बदले में खरीद लिए। ये सूरत नाजायज, ये सूरत नाजायज। तो असल वजह दूसरी मकसूद है कि अगर उस रसीद को बेचना मकसूद है तो वो शरई एतबार से दुरुस्त नहीं कि शरअन वो माल नहीं, और अगर वो रसीद नहीं बेची जा रही बल्कि उसका जो दूसरे पर आता है वो रकम भी बेची जा रही है, तो फिर यह है कर्ज को बेचना। तो अगर बराबरी की बुनियाद पर बेचा जाए 10,000 रुपए बदले में 10,000 रुपए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कमी बेशी के साथ है तो फिर उसके अंदर सूद का अंसुर पाया जाएगा। तो तिजारत के अंदर एक शर्त यह है कि जो शय बेची जाए वो माल हो। दूसरी मजीद इसके अंदर एक शर्त, जो शय बेची जाए वो हम खरीदने वाले के हवाले भी कर सकें, वो हम खरीदने वाले के सिपुर्द भी कर सकें। अब जो शय हमारे पास मौजूद ही नहीं, मिसाल के तौर पे एक शय हमने अभी खरीदी नहीं और खरीदने से पहले ही उसको बेच लिया, तो जिस वक्त हमारा ये आपस में सौदा हो रहा है, सौदा होते वक्त वो शय हमारी मिल्क में नहीं है, हम उसे सिपुर्द नहीं कर सकते। ये सूरज है, ये भी नाजायज कि जो शय अभी हमारे पास मौजूद ही नहीं है उसे हम नहीं बेच सकते। हाँ, एक आगे सूरत होती है कि ऑर्डर के ऊपर बनवाते हैं कि हम किसी को ऑर्डर दे दिया कि भाई मुझे ये शय इतनी जो है वो तादाद में चाहिए, वो कहता है कि हम आपको तैयार करके दे देंगे, वो ठीक है तैयार करके दे देंगे, रकम की अदायगी की, अब वो महीने के बाद 15 दिन के बाद जो है वो हमें तैयार करके दे दे। तो ये एक तिजारत की एक दूसरी सूरत है, उसके ऊपर आगे कलाम अर्ज करता हूँ। यहाँ जो सूरत अर्ज करना मकसूद है वो ये है कि एक शय बतौर ऑर्डर के भी नहीं है या शरई इस्तिलाह बतौर बे सलम के भी नहीं है, और हम उस शय को बेचें जो हमारी मिल्क में मौजूद ही नहीं। तो जो शय बेची जाए उसका मिल्क में होना जरूरी। एक चीज, दूसरी चीज इसी के अंदर कि जो शय हमारे पास मौजूद नहीं उसको बेचा जाए। हमने एक शय खरीद ली, खरीद चुके, लेकिन वो शय अभी हमारे कब्जे में नहीं आई और हम उसको आगे बेचना शुरू कर दें। ये वही सूरत जिसको मैंने अर्ज किया था कि बै क़ब्ल अल-क़ब्ज़, कि जिस शय पर अभी हमारा कब्जा नहीं हुआ, कब्जा करने से पहले उसको बेच देना। मिसाल के तौर पे हमने लाहौर से कपड़ा मंगवाया, अब वहां पर हमने ऑर्डर बुक करवाया कि आप हमें 10,000 गज कपड़ा भिजवा दें। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको भिजवा रहे हैं। अब उन्होंने वो सामान लोड करवा दिया या लोड नहीं करवाया, या वो सामान लोड हो चुका रास्ते के अंदर है लेकिन अभी वो हमारे पास पहुंचा नहीं, और हम आगे किसी से सौदा करने के भाई मेरे पास 10,000 गज कपड़ा है, अगर आपको खरीदना है, तो वो कहे हाँ जी मुझे खरीदना है। अब हमने वही कपड़ा के जो अभी हमारे कब्जे में नहीं आया, अभी वहां से चला है, वो हम आगे बेच रहे। ये है कब्जे से पहले बै करना, कब्जे से पहले बेच लेना। ये सूरत शरई एतबार से दुरुस्त नहीं कि ये वो शय है कि जो हमारे पास मौजूद नहीं, जो हमारे कब्जे के अंदर नहीं। तो ये सूरत भी शरई एतबार से दुरुस्त नहीं, और ये भी बहुत ज्यादा राइज सूरत। बैरून मुल्क से सामान मंगवाते हैं, अभी वो सामान जो है अभी वहां से जो है वो शिप पर चढ़ा नहीं या चढ़ गया, अभी रास्ते के अंदर है, उसको आगे बेच दिया, आगे वाले ने उससे आगे बेच दिया, उसने उससे भी आगे बेच दिया, वो 7-8 मरतबा बिक चुका होता है।
ابھی وہ ہمارے ملک میں پہنچا نہیں، ہمارے پاس پہنچا نہیں، اور اس کو ہم کتنی مرتبہ آگے بیچ چکے ہوتے، یہ صورت جائز نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا حل یہ ہے، اس کا حل عرض کر دیتا ہوں، مزید تفصیلی کلام اس پر ہوگا۔ حل اس کا یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی شے خریدیں تو اس شے پر قبضہ کرنے کی کوئی صورت نکال لیں کہ شرعی اعتبار سے ہمارا اس شے پر قبضہ ہو جائے۔ جیسے لاہور سے ہم نے کوئی شے خریدی، اب وہاں پر کسی دوسرے آدمی کو ہم اپنا وکیل بنا دیں کہ فلاں آدمی سے میں نے اتنا مال خریدا ہے، تم اس کے پاس جا کر وہ مال اس سے اٹھوا لو، یا وہ مال اس کے گودام سے نکلوا لو، یا وہ مال میری طرف سے تم جو ہے وہ لوڈ کروا لو۔ اب ہماری طرف سے کوئی بندہ گیا، اس نے وہ سامان وہاں گودام سے اٹھوایا، یا اس نے لوڈ کروا لیا، یا وہاں سے اس نے دوسری جگہ شفٹ کر دیا، یہ ہماری طرف سے قبضہ پایا گیا۔ اب اس کے سامان اٹھانے کے بعد، اب اگرچہ وہ باقاعدہ فزیکلی وہ سامان ہمارے پاس نہیں پہنچا، لیکن ہم اس کو آگے بیچ سکتے ہیں کہ ہمارے وکیل نے قبضہ کر لیا، تو جب ہمارے وکیل نے قبضہ کر لیا تو وہ ہمارا ہی قبضہ شمار کیا جائے گا۔ تو بے قبل القبض کے جواز کی صورت یہ ہے، بیرون ملک سے خریدنا تب بھی یہی صورت کرنی پڑے گی، اور اپنے ملک کے اندر خریدنا تب بھی یہ صورت کرنی پڑے گی، اپنے شہر میں خریدنا تب بھی یہ صورت کرنی پڑے گی کہ اپنی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر کے ہمیں وہ شے اس سے قبضے میں لینی پڑے گی۔ جب ہمارے قبضے میں آئے گی اس کے بعد ہم اس کو آگے بیچ سکتے۔ تو یہ تجارت کے اندر ایک شرط کہ جو شے بیچی جائے وہ ہمارے قبضے میں بھی ہو۔ قبضے میں آنے سے پہلے کسی شے کو بیچنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ ایک اور شرط کہ جو شے بیچی جائے، خریدی جائے، وہ کسی مخصوص وقت کے ساتھ مقید نہ ہو، اس میں کسی وقت کی قید نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک موبائل خریدا، اب میں نے موبائل خریدا تو یہ خریدنا یوں ہو کہ میں نے خریدا، یہ میرا ہے، میں چاہوں اس کو رکھوں، میں چاہوں کسی کو تحفہ دوں، میں چاہوں کسی کو بیچ دوں، میں چاہوں اس کو توڑ دوں، میری مرضی، یہ کلی طور پر جو ہے اب میرا ہے۔ اب اگر یوں کیا کہ مثال کے طور پہ یہ کہا کہ میں آپ کا مکان خریدتا ہوں، 10 لاکھ روپے کا، 20 لاکھ روپے کا میں نے مکان خریدا، اور یہ خریدا 1 سال کے لیے۔ میں نے مکان خریدا اور مکان خریدا 1 سال کے لیے۔ 1 سال کے بعد آپ کا 20 لاکھ روپیہ آپ کے حوالے، آپ سے 20 لاکھ روپیہ لے لوں گا اور آپ کا مکان آپ کے حوالے کر دوں گا۔ 20 لاکھ روپے کا مکان خریدا 1 سال کے لیے، 1 سال کے بعد مکان میں واپس کر دوں گا اور اپنا 20 لاکھ روپیہ اس سے واپس لے لوں گا۔ یہ جو ایک مخصوص وقت کے لیے خریدا جا رہا ہے، یہ مخصوص وقت کے لیے خریدنا جائز نہیں، یہ شرعی اعتبار سے ناجائز۔ اور یہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ یہ ہوتا ہے سود سے جو ہے وہ ایک دوسرا ہیلا کیا جاتا ہے۔ ہیلا کس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ دوسرے سے 10 لاکھ روپیہ قرض لینا ہے، اب قرض لے کے اس کا ارادہ یہ ہے کہ 10 لاکھ روپیہ میں قرض لے رہا ہوں تو میں اس کو 11 لاکھ روپے واپس دے دوں گا، یعنی 1 لاکھ روپیہ اس کو سود کے طور پہ ادا کروں گا۔ اب وہ سود کا جو سیدھی صورت ہے، اس سے تو کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں یار سود نہیں، بھائی سود تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو یہ جو بالکل ہی واضح سی صورت ہوتی ہے نا، اس سے تو بچ جاتے ہیں۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ نکال دیں کہ یوں کر لیتے کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ دے دیں، میں اپنا مکان جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں، میں نے اپنا مکان آپ کو بیچا، آپ اس کو کرایہ پہ چڑھا دیں، اس کا کرایہ لیتے رہیں، 1 سال تک آپ اس کا کرایہ لیتے رہیں گے، اور میں جو آپ کے 10 لاکھ روپے وہ استعمال کر دوں گا۔ 1 سال کے بعد میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دے کر اپنا مکان آپ سے واپس لے لوں گا۔ تو اب اپنی طرف سے تو اس کو یہ شمار کر لے کہ یہ ہم نے خریدا بیچا خریدا، کہ ہم نے مکان بیچ لیا، سال کے بعد ہم نے دوبارہ خرید لیا۔ لیکن حقیقت یہ صورت اس طرح نہیں ہوتی، حقیقت وہی ہوتی ہے کہ 10 لاکھ روپیہ قرض لیا گیا اور جو سود دینا ہے تو سیدھا کیش شکل کے اندر سود دینا ذرا بھاری لگتا ہے۔
اب اس کے بدلے میں اپنا مکان اس کے پاس گروی رکھوا دیا. اپنا مکان گروی رکھوایا کہ تم اس سے نفع اٹھاؤ 1 سال تک، جب تک تمہارے پیسے میرے پاس. سال گزرے گا، تمہارا 10 لاکھ روپیہ میں واپس کر دوں گا، تم میرا مکان مجھے واپس کر دیں. تو یہ اصل میں سود سے بچنے کے لیے ایک ہیلا کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہیلا بذات خود وہ ہے کہ ناجائز. کہ اگر یہ تجارت ہے تو تجارت میں شرط کہ تجارت کے اندر یہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ 1 سال کے لیے بیچا، 1 سال کے لیے خریدا، جبکہ خرید و فروخت میں شرط ہے کہ اس میں وقت کی قید نہ ہو. کسی کو شے بیچ دی، اب وہ اس کی ہے، اس کی مرضی ہے وہ اس کو رکھے، اس کی مرضی ہے آگے بیچ دے، اس کی مرضی ہے مکان گرا کے زمین جو ہے وہ برابر کر دے. لیکن یہ جو صورت ہمارے یہاں کی جاتی ہے وہ اس طرح نہیں کی جاتی. ایسا نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپے کے اندر بیچا، 10 لاکھ لیے اور مکان دے دیا، اب اس کی یہ مرضی ہو کہ چاہے تو مکان برابر کرا دے. اگر وہ بول دے کہ میں مکان برابر کر دوں گا تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس طرح دینے کو تیار نہیں ہوگا. تو اگر 10 لاکھ میں وہ مکان بیچا ہے 1 سال کے لیے تو یہ خرید و فروخت میں وقت کی شرط لگائی، اور وقت کی شرط لگانا یہ جائز تھی. اور اگر یہ قرض لے کر مکان گروی رکھوایا تو قرض لے کے جو شے گروی رکھوائی جائے اس گروی رکھی جانے والی شے سے قرض دینے والے کا نفع اٹھانا حرام ہے. رہن رکھنا شرعاً جائز ہے، لیکن جو شے رہن رکھی جائے قرض دینے والے کا اس رہن رکھی جانے والی شے سے نفع اٹھانا حرام ہوتا ہے. تو یہ جو گروی رکھی جاتی ہے اور اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے یہ بھی بہت زیادہ رائج ہے کہ دکان جو ہے وہ آپ مجھے قرض دے دے اور میری دکان جو ہے وہ بھلے آپ استعمال کریں، 1 سال تک میری دکان آپ استعمال کیجیے گا، سال کے بعد آپ کی رقم لوٹا دوں گا، میری دکان لوٹا دیجیے گا. اب وہ اپنا سامان جو ہے وہ اسی دکان میں رکھ کے بیچ رہا ہے. گودام جو ہے 1 سال کے لیے اس کو جو ہے وہ گروی دے دیا اور اس سے جو ہے وہ 10 20 25 لاکھ روپے لے لیے. اب 10 20 لاکھ روپے قرض لیا، اپنی دکان یا اپنا مکان یا اپنا گودام اس کو استعمال کے لیے دے دیا، یا اپنی گاڑی استعمال کے لیے دے دی کہ یہ میری گاڑی ہے، تم 1 سال تک میری گاڑی استعمال کرو اور میں تمہاری رقم استعمال کروں گا، سال کے بعد میں تمہاری رقم تمہیں لوٹا دوں گا اور تم میری گاڑی مجھے لوٹا دینا. اب 1 سال تک وہ قرض دینے والا اس گاڑی کو استعمال کرے یہ حرام. 1 سال تک وہ قرض دینے والا اس مکان کو استعمال کرے، نفع اٹھائے، یہ حرام. 1 سال تک اس دکان یا گودام سے نفع اٹھائے یہ حرام. کہ حدیث مبارک ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع دے وہ حرام ہے، وہ سود ہے. جو قرض نفع دے وہ سود ہے. کل قرض جر نفعا فہو ربا، جو قرض نفع کھینچے وہ سود. تو یوں کسی سے قرض لے کر اس کو اپنی کو شاید گروی دے دینا یہ تو جائز، یعنی گروی رکھنا جائز، لیکن اس گروی شے سے اس سامنے والے کا نفع اٹھانا بغیر عوض کے یہ ناجائز. اور اگر اس کا کرایہ ادا کرے گا تو وہ گروی نہیں رہے گا، گروی ہوتی وہ جس کا کرایہ نہ دیا جائے. تو یہ ایک شرط تجارت کے اندر یہ ہے کہ جو شے بیچی جائے، جو شے خریدی جائے وہ کسی مخصوص مدت کے لیے نہ ہو، وہ مدت سے فارغ ہو، مدت کی شرط اس کے اندر نہ ہو. جو شے خریدی ہے اب وہ ہماری، اب وہ ہمیشہ کے لیے ہماری، ہم جو چاہیں کریں. ایک اور شرط تجارت کے اندر یہ وہ چیز ہے کہ جس کا وقوع، جس کا واقع ہونا بہت زیادہ ہے، سامان اور سامان کی قیمت، یہ دونوں اس طرح مجہول نہ ہو. سامان اور سامان کی قیمت، یعنی ایک سامان ہے دوسری طرف قیمت ہوگی، ایسے مجہول نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بعد میں جھگڑا ہو سکے. ہم نے ایک سامان خریدا، کتنا خریدا پتہ ہی نہیں، 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، 4 کلو ہے، اس کی مقدار ہمیں معلوم نہیں. ایک تو ہے کہ سامان کا پیکٹ ہے رکھا ہوا ہے، سامان کا پیکٹ ہے یہ 100 روپے کا، تو سامان کا پیکٹ ہے سامنے ہے 100 روپے کا، یہ ٹھیک ہے. اگر بھی ہمیں پتہ نہیں کہ یہ 1 کلو ہے یا 100 گرام کم ہے یا 100 گرام زیادہ ہے، لیکن اگر سامان کی مقدار معلوم نہیں کہ سامان کی مقدار کتنی ہوگی، بس یہ ہے کہ فلاں میرا سامان جو پڑا ہوا ہے، وہ کہتا تمہارا جتنا بھی سامان ہے نا مجھے 10 لاکھ روپے کا دے دو. اب جتنا بھی سامان ہے 10 لاکھ کا دے دو، وہ سامان کم ہے
وہ سامان 10 لاکھ کے برابر ہے، وہ سامان 10 لاکھ سے زیادہ کا ہے، وہ بہر صورت ناجائز ہی ہے کہ جو سامان خریدا جائے اس کا اتنا واضح مقدار کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے اتنا واضح طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو سکے۔ سامان خرید لیا، بعد میں اتنی سی مقدار ہے کہ اس پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ بھائی اتنی رقم کا اتنا سامان آتا ہے کیا، 500 روپے کی یہ چیز میں تو نہیں لیتا یہ، تو بعد میں جس کی وجہ سے جھگڑا ہو سکے گا، ایسی جہالت، ایسی لا علمی یہ تجارت کے اندر ناجائز۔ اسی طرح قیمت کے اندر سامان کسی کو دیا، اب اس نے پوچھا بھائی صاحب قیمت کتنی، ارے کچھ بھی دے دینا یار، یہ کچھ بھی دے دینا یہ ناجائز، کچھ بھی دے دینا نہیں، باقاعدہ طے کیا جائے کہ یہ اتنے کی چیز ہے۔ تو باقاعدہ طے کرنا، یہ جو جہالت کا معاملہ ہے یہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں میں رائج۔ ایک شے جو ہے وہ کرائے کے اوپر ہم لے آئے، اب کرایہ کتنا پتہ ہی نہیں، اب شام کے وقت جب چیز واپس کرنے گئے اس نے کہا جی 500 روپے کرایہ، اب ہم دن بنا کے بیٹھے ہوئے 200 روپے کا، اب ہم اسے جھگڑا کرتے ہیں، 500 روپے بھائی اتنی سی چیز کے 500 روپے یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں 500 تو بہت زیادہ ہے۔ گاڑی صحیح کروانے گئے، اب مکینک سے پہلے نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ کام دیکھ کے بتا دیں کتنے پیسے، سارا کام ہو گیا، اس کے بعد پوچھا کتنے روپے، اب وہ بولتا 500 روپے، 500 روپے 100 روپے کا کام ہے یہ، تو اب جھگڑا ہو رہا ہے۔ اسی طرح کوئی شے خریدی، اب خریدنے کے بعد اس کی قیمت پوچھی، خرید چکے، لے چکے، اب اس کے بعد قیمت دینے کی باری آئی، اب جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ تو جہاں پر رقم کے معین نہ کرنے کی وجہ سے، قیمت کے معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو، یا جہاں پر سامان کی مقدار معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو، سامان کا وزن کتنا ہوگا معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو، سامان کی کوالٹی معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو، یعنی کسی بھی اعتبار سے اگر تجارت میں جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی تو تجارت کی وہ صورت ناجائز۔ اسی طرح ادائیگی کب کی جائے گی، ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، سامان کب دیا جائے گا، رقم میں نے ساری دے دی، سامان کب ملے گا پتہ نہیں، کل بھی مل سکتا ہے، 10 دن کے بعد بھی مل سکتا ہے، 20 دن کے بعد بھی مل سکتا ہے، نہیں یہ 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد نہیں، اس کا وقت معلوم ہونا چاہیے کتنے دنوں کے بعد ملے گا۔ اسی طرح سامان خریدا، قیمت کب ملے گی، قیمت کا پتہ نہیں، دے دیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، دے دیں گے، ملے گا نا، میرے ہاتھ میں کچھ آئے گا تو میں دے دوں گا، اب میرے ہاتھ میں کچھ آئے گا میں دے دوں گا، یہ رقم کی ادائیگی میں ایسی جہالت کے جو جھگڑے کا باعث بنے، جو جھگڑے کا باعث بنے گی وہ صورت ناجائز ہوگی۔ تو لہذا ضروری ہے کہ جو سامان بیچا جائے اس کا وزن، اس کی مقدار اور اس کی کوالٹی اور اس کی دیگر چیزیں اس طرح متعین ہو جائے کہ اس کی وجہ سے بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ اسی طرح جو رقم جو اس کی قیمت کی ادائیگی کرنی ہے، اس قیمت کے اندر قیمت کتنی ہے، کب ادا کی جائے گی، کس صورت میں ادا کی جائے گی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ معلوم ہونی چاہیے۔ تو تجارت میں جھگڑے کی صورت جو ہے یہ شرعی اعتبار سے ناجائز۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بولتے ہیں یار ہماری تو آپس میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارا جھگڑا نہیں ہو سکتا، ہماری آپس میں اتنی اچھی بنی ہے کہ ہمارا جھگڑا نہیں ہوگا، یہ صورت درست نہیں۔ شریعت نے یہ نہیں فرمایا کہ جھگڑا ہوگا تبھی ناجائز ہوگا، شریعت نے یہ فرمایا کہ جس شے کی وجہ سے عمومی طور پر جھگڑا ہو سکتا ہے وہ ناجائز، یہ نہیں فرمایا کہ جھگڑا ہوگا تبھی ناجائز ہوگا، جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے تو ناجائز۔ تو لہذا یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر جتنی بھی دے دے، وہ سامان جتنا بھی دے دے، وہ قیمت جتنی بھی دے دے، نہیں، قیمت اور سامان دونوں کو معین کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے ہاں آئے دن کا جو ہے وہ آپس کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ سامان خرید لیا، اب دکان پہ گئے پھل لینے، تو اب پھل خرید لیا، اب اپنے دن کے اندر قیمت 80 روپے کلو، وہ بولتا ہے 180 روپے، اب لینے کے بعد جو ہے بعد میں جھگڑا کرنا، تو پہلے پوچھا جائے کہ بھائی اس کی کیا حساب ہے، کتنے روپے کلو ہے، تو سامان چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا اس کی پہلے معین طور پر جو ہے وہ اس کا سودا طے کیا جائے۔ یہ زیادہ شوق ہوتا ہے، ذرا جو پیسے والا ہوتا ہے نا اس کو شرم آتی ہے پہلے پوچھتے ہوئے، پھر کیا بولے گا، پھر کیسے پوچھ رہا ہے، سامان جو ہے وہ اس سے لگوایا، اس سے اٹھوایا، اتنے کلو دے دو، اس کے بعد کتنے پیسے ہوئے، تو یہ جو پہلے معلوم نہیں کرتے اور قیمت کے اندر ڈفرینس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ تجارت کی صورت یہ درست نہیں ہے، پہلے معلوم کیا جائے باقاعدہ کہ کتنے روپے کلو ہے
یا کتنے روپے لیٹر ہے یا جو بھی حساب ہے اس کا پہلے معلوم کیا جائے، قیمت پہلے معلوم ہو، سامان بعد میں خریدا جائے، شرائط پہلے پائی جائے، تجارت بعد میں ہوگی، تجارت پہلے پائی جائے اور شرائط بعد میں پائی جائیں گی، یہ طریقہ درست نہیں۔ تو یہ کچھ شرائط تجارت کے اندر کہ جن کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری شرائط ہیں، چند ایک عرصی ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کچھ ہو تو وہی پرچی پہ لکھ کے جو ہے وہ پیچھے جمع کروا دیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز کہ سامان خریدا اور سامان کے اندر عیب نکلا، خرابی نکلی، سامان میں اگر کوئی عیب نکلا، خریدنے والے کو اختیار ہوگا کہ وہ سامان واپس کر دے اور اپنی قیمت جو ہے وہ اسے واپس لے لے، سامان دے کر اپنی قیمت واپس لے لے۔ بیچنے والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھائی خریدتے وقت دیکھ کے لینا، کیونکہ خریدتے وقت تم نے غور نہیں کیا تو لہذا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں، یہ اس کہنے کا اعتبار نہیں۔ اگر سامان کے اندر خرابی ہے اور وہ خرابی سامان بیچتے وقت ہے، ایک ہے کہ ہم نے بیچ دیا، اب ہم نے بیچا گھر جا کے خراب ہو گیا تو وہ اس کے ذمہ ہے۔ اگر ہم نے کسی کو صحیح شے دے دی ہے اس کے بعد جا کر خراب ہو جائے وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ہماری نہیں۔ مثال کے طور پر پنکھا بیچا کسی کو، اب پنکھا بیچا، گھر جا کے جس نے چلایا اسی وقت اڑ گیا تو وارنٹی وغیرہ کی صورت ہے، پھر تو چلے اس کے اعتبار سے مسائل ہوں گے کہ اس کی وجہ وہ جائز ہوتی ہے، لیکن اگر ایسی کوئی گارنٹی اس کو نہیں دی اور اب سامان گھر جا کے خراب ہو گیا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم سے جب اس نے وصول کر لیا اس کے بعد ہماری ذمہ داری سے وہ سامان نکل گیا۔ جیسے دکان پہ جاتے والوں کا کیا ہوتا ہے کہ ہم انرجی سیور یا اس طرح کی کوئی چیز خریدتے تو وہ چلا کے دکھاتے ہیں، جلا کے دکھاتے کہ یہ چل رہی ہے، اب گھر آگے جیسے لگایا اڑ گیا، اب دوبارہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ جو خریدتے وقت درست تھی بعد میں اس میں عیب پیدا ہوا تو اس عیب کی ذمہ داری دکاندار کی نہیں۔ دکاندار نے کوئی شے دی ہے، راستے کے اندر بارش ہوگی، شے خراب ہو گئی تو دکاندار کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ جو بارش ہوئی اور شے خراب ہوگی زیادہ واپس کرے۔ تو خریدتے وقت سامان میں عیب نہ تھا، خریدنے کے بعد پیدا ہوا تو یہ عیب جو ہے یہ خریدنے والے کی ذمہ داری پر آئے گا۔ لیکن اگر خریدتے وقت سامان کے اندر عیب ہے تو وہ سامان جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ اب اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی داخل ہیں، بڑی سے بڑی چیزیں بھی داخل ہیں۔ یہ پھل اور سبزی ہے اور یا جو ہے کروڑوں روپے کی مشینری ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہے۔ سبزی خریدی ہے، اب گھر آ کے دیکھا تو ساری سڑی ہوئی نکلی تو لازمی بات ہے کہ سبزی جو ہے وہ سڑی تو نہیں خریدنے نہیں دیتے ہم۔ پھل خریدا، گھر آ کے دیکھا تو بالکل ہی خراب نکلا، سارا سڑا ہوا گلا ہوا، تو ہم جو ہے وہ سڑا گلا پھل تو خریدنے نہیں گئے تھے۔ تو یہ سامان، یہ سودا اس کو واپس کیا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی صورت ہے نہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ واپس کرنے کا رجحان نہیں ہے۔ دکاندار بول دیتا نہیں بھی یہ تو واپس کرنے کا جو ہے وہ ہے ہی نہیں، کون واپس کرتا ہے؟ تو جب سامان میں عیب ہے اور اس کو عیب بتائے بغیر بیچ دیا، اب بعد میں پتا چلا کہ اس میں عیب ہے تو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ شرعی اعتبار سے دکاندار پہ واجب ہے کہ اس سامان کو واپس لے اور اس کی قیمت واپس کرے۔ اسی طرح کپڑا خریدا، اب جو ہے وہ ہزاروں گز کے حساب سے کپڑا خرید لیا یا ایک ہی چیز خریدا یا ایک تھان خریدا ہے، گھر آ کے دیکھا تو کپڑا جو ہے وہ اندر سے کھولا تو خراب نکلا ہے، اوپر کا پرت اس کی طے جو ہے وہ صحیح ہے، اب اندر سے جو ہے اس کا رنگ بھی خراب۔ تو اب جو ہمیں چاہیے وہ اندر سے ہے ہی نہیں، یہ سامان واپس کیا جائے گا۔ اس کا اگر یہ خریدنے والا اس کو واپس کرنے آتا ہے، اس سامان کو واپس لینا واجب ہے، اس کی قیمت پوری کی پوری لوٹانا واجب، اس کی قیمت پوری کی پوری لوٹانا واجب۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں۔ اب اس کی بہت زیادہ صورت کی جس میں دھوکہ بھی ہوتا ہے اور بعد میں واپس بھی نہیں کرتے۔ ہم پھلوں کے کریٹ خریدتے ہیں، اب پھل کا کریٹ خریدا، گھر آ کے نکالا، جو اوپر والی طے پھل کی ہے بہت اچھی ہے، اعلیٰ قسم کا بہترین رنگ روپ سب اس کا صحیح ہے۔ اب جو اوپر والی طے پھل کی نکالی، اب نیچے جو نکلا وہ سب کو ہی پتا کیا نکل، نیچے والا جو ہے وہ اس کا اوپر والے کا سائز بڑا ہے تو نیچے والے کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا، اوپر والی کی نسل دوسری ہے تو نیچے والے کی نسل ہی دوسری ہو جائے گی۔ تو یہ جو اوپر اچھا پھل نیچے خراب پھل، یہ نیچے کا جو خراب پھل ہے یہ دکاندار کو واپس اگر کرنے جائیں تو اس پر واجب ہے کہ اس کو واپس کرے کہ یہ عیب دار شے اس نے بیچی، عیب دار شے بیچی، اس کی ذمہ داری۔ تو یا تو یہ ہے کہ پوری ایک ایک شے دکھا دے، عیب ہے اس کو بتا دے،
کہ اس چیز کے اندر یہ عیب ہے. جیسے مثال کے طور پہ بعض عیبدار چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ خراب مال ہی بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن بتا رہے ہوتے ہیں کبھی 2 نمبر مال ہے, اس کا رنگ جو ہے وہ پکا نہیں ہوگا, یہ کپڑا اس کا رنگ پکا نہیں ہوگا, یہ فلاں چیز ہے یہ پائیدار نہیں ہے, پہلے بتا دیتے ہیں. اب اگر وہی خرابی نکلی تو ٹھیک ہے, اب اس کو واپس کرنے کی اجازت اختیار نہیں ہوگا کہ اس نے پہلے عیب بتا دیا, لیکن جو عیب نہیں بتایا اور سودا کرتے وقت موجود ہے, بعد میں اگر خریدنے والا اس کو واپس کرنے آئے گا تو اس کو واپس کرنا ضروری اور اس کی پوری قیمت کی ادائیگی ضروری. یہ دوسرا مسئلہ کہ جب سامان واپس کرے تو سامان واپس کرتے ہوئے پوری قیمت کی واپسی ضروری ہے. یہاں پر 2 صورت ہے. ایک صورت تو یہ کہ ہم نے کسی سے سامان خریدا, اب سامان خریدا بعد میں ہمیں پسند نہیں آیا, یعنی سامان صحیح ہے لیکن ہمیں پسند نہیں آیا, یا خریدنے کے بعد ہمیں افسوس ہوا کہ یار یہ کیوں خرید لیا میں. اب ہم اس کو واپس کرنے جاتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے چیز ہے نا پسند نہیں آئی, آپ مہربانی کر کے واپس کرنے. وہ کہتا بھائی واپس کروں گا نا تو 100 روپیہ کم دوں گا. یہ جو واپس کرنے میں 100 روپیہ کم دے گا یہ شرعاً جائز نہیں ہے, یہ شرعاً جائز نہیں. یہ شریعت کی اصطلاح ہے اقالہ, الف قاف الف لام ہا. اقالہ یعنی سودا منسوخ کرنا, کینسل کر دینا, واپس کرنا. اگر واپس کیا جائے گا تو اس کی پوری قیمت کی ادائیگی کی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ 100 روپیہ کم کر کے ہم اس کو قیمت لوٹائیں, 200 روپیہ 1000 روپیہ کم کر کے لوٹائیں, یہ صورت درست نہیں. اس کی جواز کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اس طرح کرنا ہی ہے, کیونکہ بعض اوقات اس میں واقعات دکاندار کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ سارے دن کے اندر اس کی یہ شے بکی ہے اور بعد میں وہی خریدنے والا واپس کرنے آ گیا تو وہ تو آدمی کام سے گیا. تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی مجھے آپ نہیں بیچو, اس کو بیچ دو, دوسرے آدمی کو بکوا لے, دوسرے آدمی کو وہ اتنے کے اندر بیچتے. مثال کے طور پہ 1000 روپے کی چیز ہم نے بیچی, واپس کرنے آیا, اب واپس کرنے آیا تو ہم نے 1000 روپیہ دینا ہوگا اور سامان لینا ہوگا, تو ہم بولیں گے بھائی ان کو بیچ دو آپ. اب یہ جو ساتھ والا دوسرا آدمی ہے یہ 950 روپے کی اس سے شے خرید لے, 950 روپے اس کو دے اور اس سے وہ سامان لے لیں. اب 950 روپے دے کے سامان لے لیا تو بعد میں وہ سامان ہم اس سے لے لیں گے, ہم اس سے 950 کا لے لیں گے. تو یوں جو ہے یہ آپس کے اندر یعنی آپس کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, آپس کے کمپرومائز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر سامان ویسے ہی واپس کرنا ہے کہ سودا واپس کرنے آئے تو اب ضروری ہے کہ جتنی قیمت پر اس کو بیچا تھا اتنی ہی قیمت سے اس کو واپس لے اور پوری قیمت اس کو ادا کرے. ایک صورت یہ. دوسری صورت جو ابھی عرض کر رہا تھا کہ سامان میں کوئی خرابی ہے اور اب اس خرابی کی وجہ سے وہ ہمیں واپس کرنے آیا. اب واجب ہے کہ اس کی پوری قیمت اس کو واپس کرے. اب یہ والا ہیلا بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیلا تب کر سکتے ہیں کہ یہ سودا واپس کرنا ضروری نہیں ہوتا. ہم نے کسی کو شے بیچی ہے, اب اس کو پسند نہیں آئی اور وہ ہمیں واپس کرنے آ جائے تو ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی بات مان کے واپس کریں ہی کریں. اب بولنے کہ بھائی نہیں, میں نے آپ کو بیچ دی نا تو یہ اب آپ کی ہے, اب میں اس کو واپس نہیں کر سکتا. تو خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب شے میں کوئی عیب نکلے, کوئی خرابی نکلے تو اس صورت میں واپس لینا واجب ہے. تو اب اس کو نہیں گھمائے گا کہ نہیں بھائی تم اس کو اتنے کا بیچو اور میں اس سے لوں گا, کہ اب شرعی اعتبار سے اس پر ضروری ہے کہ اس کی پوری قیمت واپس کرے اور اس سے سامان جو ہے وہ اپنا واپس لے. تو اب اس صورت کے اندر قیمت کم کر کے جو ہے اس کو دینا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ کہ عیب نکل آیا تو اب جو ہے وہ عیب نکل آیا تو لہذا اب جو ہے وہ تھوڑی بہت کٹوتی کر کے میں واپس دوں گا, یہ نہیں ہو سکتا. تو خیار عیب شریعت کے اندر اس کا نام ہے خیار عیب. خیار عیب کے عیب کی وجہ سے جو اختیار خریدنے والے کو حاصل ہو وہ ہے خیار عیب. اس کے بعد تجارت کی مختلف اعتبارات سے مختلف قسمیں. ایک قسم یہ ہے, 4 قسمیں ایک خاص اعتبار سے بنتی ہیں. یہ قسمیں تقریباً ہم سمجھتے نہیں ہیں. ان میں آخری 2 قسمیں جو ہے وہ بطور خاص سمجھنے والی. ہماری تجارت کیسے ہوتی ہے؟ یا تو ہم سامان کے بدلے سامان بیچتے ہیں, ہم نے بھی سامان دیا اور بدلے کے اندر ہم نے سامان لے لیا. جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس ایک قسم کا موبائل ہے, دوسرے کے پاس دوسری قسم کا ہے. اس کو میرے والا موبائل پسند ہے, مجھے اس کا پسند ہے, تو اب میں کہوں کہ بھائی یہ چینج کر لیتے ہیں آپس میں. اب میں نے اپنا موبائل اس کو دیا, اس کا لے لیا, قیمت دونوں کی سیم تھی. تو اب قیمت دونوں کی برابر ہے, تو اب یہ جو سامان کے بدلے سامان ہے اس کو انگلش کے اندر تو اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم,
یہ بارٹر سسٹم کے سامان کے بدلے کے اندر سامان، اور شرعی اعتبار سے اس کا نام ہوتا ہے بے مقایدہ. مقایدہ تو مانا اس کا وہی ہے کہ سامان کے بدلے سامان بیچا جائے. اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دو دکاندار پاس پاس بیٹھے ہوئے، تو یہ اپنا کچھ سامان اس کو دیتا ہے اور اس کا کوئی سامان لے لیتا ہے. یہ دو فیکٹری ہیں، ایک فیکٹری کی پروڈکٹ ایک ہے، دوسرے کی دوسری ہے. اس کی پروڈکٹ کی حاجت اس کو ہے اور اس کے سامان کی ضرورت اس کو ہے، تو یہ اپنا سامان جو ہے وہ اس کو دے دیتا ہے اور بدلے کے اندر اس کا سامان خرید لیتا ہے. تو یہ سامان کے بدلے سامان، یہ ہے بے مقایدہ. یہ دیہاتوں کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری صورتیں رائج. کسی زمانے کے اندر جو ہے وہ زیادہ اس طرح کی پائی جاتی تھی، بلکہ شاید پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ سامان ہی ہوتا تھا، کسی زمانے میں پیسہ ہی ہوتا تھا کہ وہ دیہات کے اندر جو ہے وہ گندم جا کے دیتا اور بدلے کے اندر دودھ لے لیا، برف خرید لی، اور چیزیں خرید لی، انڈے خرید لیے. تو وہ گندم ہی ہوتی گھر کے اندر، گندم کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، جب بھی دینی ہے تو گندم کا کٹورا بھرا جا کے دیا اور اس سے سامان خرید لیا. تو اب بھی جو ہے یہ چھوٹے لیول سے لے کر یہ بڑے لیول تک یہ رائج ہے صورت. تو ایک صورت ہے کہ سامان کے بدلے سامان، بے مقایدہ یا بارٹر سسٹم. دوسری صورت کہ پیسے کے بدلے میں پیسہ، یا سونے کے بدلے میں سونا، یا سونے کے بدلے میں چاندی، یا چاندی کے بدلے میں چاندی، یا چاندی کے بدلے میں سونا. یہ ہے، اس کو عربی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں ثمن کے مقابلے میں ثمن. یوں کہہ لیں قیمت کے مقابلے میں قیمت، روپے کے مقابلے میں روپیہ، کرنسی کے مقابلے میں کرنسی. یہ جتنی صورتیں ہیں شرعی اعتبار سے اس کا نام ہے بیع الصرف، جس کا میں نے شروع میں عرض کیا تھا بیع الصرف، جو میں نے عرض کیا تھا کہ صرافہ بازار، صرافہ کا لفظ اسی صرف سے بنا ہے. تو یہ جو سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، یا سونا چاندی آپس میں، یا روپے کے بدلے میں روپیہ، یا روپے کے بدلے میں سونا خریدا، چاندی خریدی، یہ ساری صورتیں یہ بیع الصرف میں آتی ہیں، بیع الصرف میں آتی ہیں. یہ دوسری قسم. تیسری قسم ہے کہ ایک طرف روپیہ ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے، اور دوسری طرف سامان ہے. جیسے ہم عام طور پہ خریدتے ہیں کہ ہم جا کے روپیہ دیتے، سامان لیتے، جو ہمارے یہاں عام صورت رائج ہے. اس کی پھر دو صورتیں ہیں. یہ جو روپیہ دیا اور سامان لیا، اس کی دو صورتیں. ایک صورت تو وہی کہ جو ہمارے یہاں عام طریقہ ہے کہ ہم دکان پہ جاتے ہیں، سامان لیا، رقم ادا کی اور سودا خرید لیا. یہ تو ہے وہی سادہ بیع جو میں نے شروع کے اندر کیا تھا، سادہ تجارت. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ رقم کی ادائیگی ہم پہلے کرتے ہیں، رقم کی ادائیگی پہلے اور سامان ہمیں بعد میں ملے گا. رقم آج دے دی، سامان ملنا ہے 15 دن کے بعد. رقم آج دے دی، سامان ملنا ہے ہمیں 1.5 مہینے کے بعد. یہ دو صورتیں. ان دو صورتوں کے اندر فرق ہے. ہمارے ہاں عام مارکیٹ میں اس کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا، لیکن شرعی اعتبار سے اس میں فرق ہے اور اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. وہ کیا کہ ایک صورت یہ ہے کہ ہم نے کسی کو رقم ادا کی اور جو ہمیں سامان ملنا ہے وہ یا تو ہمیں 1 مہینے کے بعد یا 1 مہینے سے زیادہ مدت کے بعد، 1 مہینے کے بعد یا 1 مہینے سے زیادہ مدت کے بعد ملے گا. یہ صورت جو ہے اس کو شرعی اعتبار سے کہتے ہیں بیع سلم، سین لام میم، بیع سلم، تجارت سلم. 1 مہینہ اور اس سے زیادہ کی مدت کے بعد سامان ملنا ہے، یہ ہے بیع سلم. دوسری صورت ہے کہ ہمیں جو سامان ملنا ہے وہ 1 مہینے سے پہلے ملنا ہے. رقم پہلے ادا کر دی، سامان ہمیں 1 مہینے کے بعد، 1 مہینے سے پہلے ملے گا. اس کے لیے عربی لفظ ہے، اردو میں لفظ ہے نا صنعت، صنعتیں لگ گئی، صنعت لگی ہوئی ہے، میرا جو ہے وہ صنعت کا کاروبار ہے، مصنوعات. یہ لفظ تو اس سے عربی کا ایک لفظ بنتا ہے استثناء، الف سین تا صاد نون الف عین، استثناء. ہمارے ہاں جو ہمارے عرف کے اندر اس کو بولا جاتا ہے وہ ہے آرڈر کی بیع، کہ آرڈر پر ہم سامان تیار کرواتے ہیں یا پیشگی پیمنٹ کر کے، پیشگی ادائیگی کر کے ہم سامان 2 مہینے کے بعد اٹھواتے ہیں. تو ہماری مارکیٹ کے اندر تو اس میں کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں یہ ہے
کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی سے سامان تیار کروایا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کو جو ہے وہ میں ایڈوانس آپ کو رقم ادا کر رہا ہوں, آپ مجھے سامان تیار کر دیجیے. اب وہ ہمیں 1 مہینے سے پہلے یا 1 مہینے کے بعد سامان تیار کر کے دیتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس آدمی کے بعد مال آتا ہے اور 2 مہینے کے بعد اس کا سامان آنے والا ہے یا 15 دن بعد اس کا سامان آنے والا ہے, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی پیمنٹ آپ کو پہلے دے رہا ہوں, آپ کا سامان آئے گا اتنا میرا. تو ہمارے ہاں جو رائج صورت ہے وہی ہے. تو شرعی اعتبار سے یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں, ایک صورت بے سلم کی اور دوسری صورت ہے بے استثناء کی. ان دونوں کے درمیان فرق ہے, ان دونوں کی اپنی اپنی شرائط, ان کے اپنے اپنے مسائل اور ان کے اپنے اپنے احکام. 30 دن اور اس سے زیادہ کی مدت ہے اس کے احکام جدا ہیں, 30 دن سے کم کی مدت ہے اس کے احکام جدا ہیں. تو اب ان دونوں صورتوں کا سمجھنا, ان دونوں صورتوں کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں رائج صورت تو بہت زیادہ ہے. جو بھی کاروبار مارکیٹ کے اندر کرنے والا ہے اس کا بہت بڑا حصہ اس پر مشتمل ہوتا ہے, یا کاروبار کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اسی طریقے سے کاروبار کرتی ہے. تو اس لیے ان دونوں قسموں کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے کہ 30 دن اور اس کے بعد کی مدت ہے یا 30 دن سے پہلے کی مدت. تو یہ اس کے بارے میں بھی ہمارا جو ہے وہ بطور خاص اس کے اوپر بیان انشاءاللہ ہوگا. تو اس میں جو ہے یہ بے استثناء اور بے سلم ان دونوں کے مسائل جو ہے وہ عرض کیے جائیں گے. چند ایک مسائل میں بھی عرض کروں گا, مفصل بیان انشاءاللہ اس پر ہوگا. تو بہرحال جو بھی یہ کرنے والے ہیں اس کے لیے لازمی ہے کہ جو مسائل بیان کیے جائیں ان کے ساتھ ساتھ مزید یہ دیکھیں کہ میرا کاروبار ان مسائل کے مطابق ہے یا نہیں, اور اس کے علاوہ مزید صورتیں میرے کاروبار کی ایسی ہیں کہ جو ان بیان کردہ مسائل کے اندر نہیں ہے تو آپ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں, وہاں سے آپ مسائل معلوم کریں. تو یہ تجارت کی 4 صورتیں میں نے عرض کی ہیں کہ یا تو یہ ہوگا کہ سامان کے بدلے سامان ہوگا, یہ ہے بے مقاعدہ بارٹر سسٹم, یا یہ ہے کہ سونے کے بدلے میں سونا یا روپے کے بدلے میں روپیہ. جیسے ہمارا کرنسی کا جتنا بھی کاروبار ہے, منی چینجر کا جتنا بھی کاروبار ہے, یہ سارے کا سارا کرنسی کا کاروبار ہوتا ہے. تو یہ جو کرنسی کا کاروبار ہے, روپے پیسے کا کاروبار ہے, یہ بیع الصرف. تیسری صورت ہے کہ ایک طرف روپیہ ہے دوسری طرف سامان. اب ایک طرف روپیہ اور دوسری طرف سامان ہے, تو اگر تو عام طریقہ تجارت ہے جیسے ہم کرتے ہیں تو یہ سادہ تجارت ہے, یہ سادہ بیع ہے. اس کا بھی نام ہے بے مساومہ, عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں, لیکن سادہ تجارت. اور چوتھی صورت وہ ہے کہ رقم پہلے ادا کی جائے گی, سامان بعد میں دیا جائے گا. رقم پہلے ادا کر دی, سامان بعد میں. پھر آگے اس کے اندر 2 صورتیں بن گئی کہ 30 دن سے پہلے سامان وصول کرنا ہے یا 30 دن اور اس کے بعد سامان وصول کرنا ہے. تو 30 دن اور اس کے بعد ہے تو یہ بے سلم, اور اس سے پہلے ہے تو یہ بے استثناء. بے سلم جس کا ابھی میں نے عرض کیا, اس میں 2-3 اہم شرائط وہ عرض کرتا ہوں. ایک شرط یہ ہے کہ بے سلم کے اندر پوری قیمت پیشگی ادا کی جائے, پوری قیمت پیشگی ادا کی جائے. ہم نے 20,000 کا سامان خریدنا ہے تو 20,000 روپے ہی پیشگی ادا کیے جائیں. 10,000 کا سامان ہے یا 10 لاکھ کا سامان ہے, پیشگی ہی ادا کرنے ہوں گے. اگر یوں کیا کہ مثال کے طور پہ سامان ہم نے خریدنا 1 لاکھ روپے, ہم نے 10,000 روپے دے دیے اور 90,000 ہم دیں گے جب ہمیں سامان ملے گا, اور ملنا ہمیں 1 مہینے کے بعد, تو یہ بے سلم ہے. اب اس میں جو 10,000 روپے کا سامان ہے یہ تو بے سلم درست ہے, 10,000 روپے کی درست, اور 10,000 روپے سے اوپر کی جو تجارت, جو اوپر کی خرید و فروخت ہے یہ فاسد ہے, یہ درست نہیں. تو بے سلم کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ پیشگی پوری رقم ادا کی جائے. اگر کچھ حصہ ادا کیا اور کچھ حصہ ادا نہ کیا تو جتنا حصہ ادا کر دیا اتنے حصے میں بے سلم درست, تجارت سلم درست ہے, اور جتنا حصہ ادا نہیں کیا اتنے حصے کے اندر تجارت سلم درست نہیں ہے. اب اس کا طریقہ ایک عرض کر دوں. اس سے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ صورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم ساری رقم پیشگی ادا کر دیں, پیشگی رقم ساری ادا کر دیں تو ساری رقم ہی ہماری نکل گئی, تو پیچھے ہم کیا کریں گے. تو بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایڈوانس کے اندر جو رقم دے کر آپ تجارت کر رہے ہیں
اس میں یہ کریں کہ مثال کے طور پہ ہم نے 10% رقم جو ہے وہ پہلے ادا کر دی، ہم نے 10,000 روپے پیشگی ادا کیے، تو ہم جو تجارت کریں وہ 10,000 روپے ہی کی کریں، 10,000 روپے کی کریں کہ ہم نے بھائی آپ کو 10,000 روپے کا آپ سے سامان خریدا، یہ ہے 10,000 روپے، یہ ہوگی بیع سلم۔ اب وہ جو بقیہ 90,000 روپے کے برابر کا جو سامان ہے اور وہ جو بقیہ ہماری ضرورت ہے وہ کیا کریں، اس کا آپ صرف وعدہ کر لیں، اس کا آپ وعدہ کریں، 10,000 روپے کا باقاعدہ سودا ہو، باقاعدہ ایگریمنٹ ہو، اور اس سے جو زائد کی رقم ہے اس کا اس سے وعدہ ہو کہ میں آپ سے بقیہ اتنی رقم دے کر اتنا سامان خریدوں گا، 10,000 روپے کا میں نے سامان خریدا، 90,000 روپے کا سامان جو ہے وہ میں آپ سے خریدوں گا اور آپ کو رقم ادا کر دوں گا۔ تو یہ بطور وعدہ کے ہو، بطور ایگریمنٹ کے نہ ہو، یعنی یہ سودا ڈن نہ کرے کہ آپ نے یہ خرید لیا اور اس نے آپ کو بیچ دیا، یہ وعدہ بے ہو جائے، تو وعدہ بے ہو جائے گا تو یہ صورت جائز ہو جائے گی، تو یوں جو ہے اس ناجائز صورت سے بھی ہم بچ جائیں گے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ نہیں جناب اس طرح کریں گے تو وہ بولے گا لو جی یہ آپ نئی صورت نکال کے لے آئے، یہ کیا ہوا، 10,000 روپے کا سودا کیا اور 90,000 کا وعدہ کر رہا ہوں، تو بھائی یہ شرعی حکم ہے۔ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب صورت اس طرح کی بات آتے نا کہ آپ یوں کریں تو آگے سے بول دیں یار وہ جس کو میں بولوں گا اس کو سمجھ نہیں آئے گا، تو اس کو نہیں سمجھ آئے گا تو اس کو سمجھا دیں، آپ اس کو نہیں سمجھ آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں، تو جس کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہے اس کو آپ بتا دیں، وہ بھی گناہ سے بچ جائے گا، آپ بھی گناہ سے بچ جائیں گے، تو آپ بھی گناہ سے بچے، اس کو بھی بچایا تو اس کو بچانے کا ثواب بھی مل گیا، اس کو آپ نے شرعی طریقہ تجارت سکھا دیا تو شرعی طریقہ تجارت سکھانے کا بھی ثواب مل گیا۔ اب بقیہ یہ نہیں کہ وہ تو بہت بڑا سیٹ ہے، تو بہت بڑا سیٹ ہے تو شریعت سے اوپر ہو گیا، تو بہت بڑا سیٹ ہے اس کو بھی بتائیں۔ اب بقیہ یہ کہ اس کی عقل شریف میں نہیں آ رہا تو یہ اس کی پرابلم ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ اس کی جہالت ہے، اس کی غفلت ہے، اس کی بے عملی ہے، اس کا اپنا دین ایمان ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے لیے شریعت کا حکم ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم بندے ہیں، ہمیں تو بندہ بننا ہے۔ اب دوسرا کو بندہ نہیں بننا تو ہمیں کیا، ہم اس کو شرعی مسئلہ سکھا کر اس کے مطابق ہی کریں گے، دوسرے کو سمجھ آئے یا نہ آئے ہمیں ہمت کر کے اس کو بتانا ہی ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ مسئلہ جو غلط طریقے رائج ہیں ان کو ترک کرنے میں، ان کو چھوڑنے کے اندر کچھ ہمت بھی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ نہیں بھی وہ شرما شرمی کے اندر کہ نہیں وہ اس کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے تو وہ یوں کہے گا وہ یوں کہے گا، حکم شرع جو متعین طور پہ معلوم ہے جس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے تو ہم نے اس کو بتا دینا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ کہ آج تک ہم نے جو کیا ہے شرعی اعتبار سے یہ تھی بیع سلم، اور اس کا یہ طریقہ جو ہم کرتے تھے یہ درست نہیں تھا اور درست طریقہ یہ ہے، تو اب آپ مہربانی کریں آئندہ جو ہے وہ ہم اسی طریقے سے کریں گے۔ تو بقیہ وہ کہ نہیں جناب وعدہ کر لیا تو بعد میں نہ دے، ہم نے وعدہ کر لیا ہو سکتا ہے بعد میں سودا ہی نہ دے، تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہر بیچنے والے کی، خریدنے والے کی مارکیٹ کے اندر ایک ساکھ ہوتی ہے، ایک اس کی اپنی گڈ ول بنی ہوتی ہے، اس کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے وعدہ پورا کرنا ہی ہوتا ہے۔ کیا تجارت کے اندر اور کوئی وعدہ نہیں کیا جاتا؟ کیا تجارت وعدوں کے بغیر ہی ہوتی؟ ہر شے ڈن ہوتی بالکل کہ ایگریمنٹ ہوگا، سودا طے ہوگا تبھی کچھ ہوتا ہے، وعدوں کے اوپر مارکیٹ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر اور وعدے ہوتے ہیں اور ان وعدوں کی پاسداری کی جاتی ہے اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنی گڈ ول بچانے کے لیے، اپنی آئندہ کی مارکیٹ درست رکھنے کے لیے اگر وعدے پورے کیے جاتے تو یہ بھی کر لیا جائے، جب آپ اس کو رائج کریں گے تو یہ بھی رائج ہو جائے گا، تو جیسے دوسرے وعدے تو یہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو بہرحال بہت ساری وہ چیزیں کہ جو تجارت کے اندر رائج ہیں، ناجائز ہیں، ان کو پوری ہمت کے ساتھ پورا ڈٹ کر اس کو ختم کرنا پڑے گا، اس کو ڈٹ جائیں گے، اس کے اوپر ایک مرتبہ بالکل جم جائیں گے کہ ہمیں شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے، اور دوسرے کو بھی نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، اس کی آخرت کی بہتری کے لیے، اس کی قبر کی بہتری کے لیے ہمیں اس کو شرعی مسئلہ بتا کر اس کو شریعت کے مطابق کاروبار کروانا ہے۔ جب آپ اس کا ایک مرتبہ پختہ عزم کر لیں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیز بھی مارکیٹ کے اندر رائج ہو جائے گی، تو جو ہمارے یہاں ناجائز طریقہ رائج ہے اس کی جگہ جائز طریقہ آ جائے گا، جہاں جہاں پر وعدوں کے ذریعے جو ہے ہم ناجائز طریقوں سے بچ سکتے ہیں وہاں پر وہی وعدے مارکیٹ کے اندر رائج ہو جائیں گے اور انہی وعدوں کے اوپر جو ہے مارکیٹ چلنا شروع ہو جائے گا، تو یوں ہم ناجائز سے بچ جائیں گے، ہمارا کاروبار جائز ہو جائے گا۔ تو یہ بیع سلم کی ایک شرط کہ پوری رقم کی ادائیگی پہلے کی جائے۔ دوسری شرط اس میں مزید یہ
کہ بیع سلم کے اندر، تجارت سلم کے اندر ایک ایک چیز ہے یہ بالکل واضح طور پہ متعین ہونی چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عام تجارت کے اندر بھی شے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اس بیع سلم کے اندر اس کی حاجت مزید زیادہ ہوتی. پہلے نمبر پر تو یہ پتا ہو کہ کیا شے ہے، کپڑا ہے، گندم ہے، مشینری ہے، کیا چیز. دوسرے نمبر پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سامان کے اندر 20 ورائٹیاں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ کپڑا ہے، اب کاٹن کی 20 ورائٹی ہیں، لون ہے 20 ورائٹی ہیں. تو اس کی ورائٹی جو ہے وہ طے ہونی چاہیے کہ کس ورائٹی کا کپڑا ہوگا، کس نوع کا ہوگا، کس قسم کا ہوگا. اس کے بعد مزید یہ ہے کہ پھر ہر ورائٹی کے اندر بھی جو ہے وہ اچھی ہے، درمیانی ہے اور گھٹیا قسم کی ہے. پھر اس کے اندر درجات ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ 300 روپے کا بھی جو ہے وہ کاٹن کا سوٹ ملتا ہے، 3000 کا بھی ملتا ہے، 300 روپے کا لون کا سوٹ بھی ملتا ہے، 3000 کا بھی ملتا ہے. تو اب اس کی پوری قسم کی وضاحت کہ مجھے یہ شے چاہیے، اس قسم کی چاہیے، اس ورائٹی کی چاہیے، اس معیار کی چاہیے، اس کوالٹی کی چاہیے. اس کے بعد وہ سامان کس دن ہمیں ملے گا، کتنے دنوں کے بعد ہمیں ملے گا. ہمیں 35 دن کے بعد ملے گا، ہمیں 50 دن کے بعد ملے گا، ہمیں 2 مہینے کے بعد ملے گا. اس کی مدت طے ہونی چاہیے. یہ ہے کہ مہینے کے بعد کبھی بھی آپ کو مل جائے گا. اب کبھی بھی مل جائے گا تو کبھی بھی مل جائے گا، خالی گزر جائے. تو اس کی مدت طے ہونی چاہیے کہ اتنی مدت کے بعد ملے گا. پھر اس کے اندر بیع سلم کے اندر، تجارت سلم کے اندر اگر تو سامان ایسا ہے کہ جس کی ڈلیوری کے چارجز ہیں، کہ جو پہنچانے کے اوپر خرچہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کی جگہ بتانا چاہیے کہ یہ سامان مجھے کہاں دیا جائے گا. یہ سامان میری دکان پہ پہنچایا جائے گا، یہ سامان میرے گودام میں پہنچایا جائے گا، یہ سامان جو ہے یہ میری جو فیکٹری کے اندر پہنچایا جائے گا، یہ سامان مجھے کہاں سپرد کیا جائے گا، مجھے کہاں دیا جائے گا. تجارت سلم کے اندر اس کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ وہ 3-4 جو ہے وہ اس کی بنیادی چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ تجارت سلم کے اندر اس کی قیمت مکمل ادا کر دی جائے، اس کی نوعیت، اس کی جنس کیا ہے، اس کی نوع کیا ہے، اس کی ورائٹی کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، یہ تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے. وہ شے کب ہمارے حوالے کی جائے گی، وہ شے کہاں ہمارے حوالے کی جائے گی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ طے ہونی چاہیے. تجارت کی ایک بہت بڑی صورت جو ہو سکتا ہے کہ سب کے ساتھ متعلق نہ ہو، اس کے ایک دو مسئلے عرض کرتا ہوں. بیع الصرف، یہ جو میں نے ابھی عرض کی تھی، سونے چاندی کی تجارت. بیع الصرف، بیع الصرف میں بہت زیادہ شرائط، بہت زیادہ قیودات ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارا یہ طبقہ جو ہے یہ شرعی مسائل سے بہت دور ہے. بہت عرصہ پہلے یہ فیضان مدینہ کے اندر، یہ مدنی مرکز میں ایک مرتبہ سناروں کا مدنی مشورہ کیا. یہ جیسے آپ کا ہو رہا ہے تو یہ آپ کا تو ایک باقاعدہ کورس کی شکل میں، تو سناروں کو بھی شرعی مسائل اسی طریقے سے بیان کیے گئے تھے. ایک نشست ہوئی تھی اس میں. تو اب اس میں ہم نے پہلے معلومات جمع کی کہ تجارت جو ہے وہ سنار آپس میں کس طریقے سے کرتے ہیں، تو اس کے پورے سوالات مرتب کیے. اس کے بعد پھر جو اسلامی بھائی تشریف لائے ان سے سوالات کیے کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ 95% صورت ناجائز، 95% صورت ناجائز. کہ یہ سونا اس کو دیا، اس سے زیور بنوایا، وہ گھاٹی کے اندر جو ہے وہ اس کو ادائیگی کر دی، یا سونا جو ہے وہ اس کو آج دے دیا، اس کے بدلے میں جو اس سے سونا لینا ہے وہ کل لینا ہے، یا اس کو سونا بیچ دیا، واپسی میں اس سے رقم لینی ہے. لیکن رقم کب لینی ہے؟ جس دن وہ ہمیں رقم ادا کرے گا، جس دن ہمیں قیمت ادا کرے گا، اس دن جو سونے کا ریٹ ہوگا. مثال کے طور پہ میں نے 1 تولہ سونا بیچا، 1 تولہ سونا بیچا ہے، اب آج ہے وہ 25,000 روپے تولہ. اب میں نے کہا کہ آپ نے مجھے جس دن دینا ہے اس دن جو سونے کا ریٹ ہوگا مجھے اس کی قیمت آپ ادا کریں گے. اب اس نے مجھے 15 دن کے بعد جو ہے اس کی قیمت دی، 15 دن کے بعد سونے کی قیمت جو ہے 26,000 روپے تولہ. اب آج کی قیمت 25,000 روپے تولہ، 1 مہینے بعد 26,000 روپے تولہ. تو یہ آپس میں جو لین دین کرتے ہیں تو وہ جس دن قیمت ادا کی جائے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے. یہ جائز نہیں. جس وقت سودا کیا جا رہا ہے اس وقت قیمت کا معین ہونا ضروری. قیمت معین ہو اسی کہ آج کی یہ قیمت ہے، اس قیمت پر آپ کو بیچ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو 25 کا نہیں بیچنا، 26 کا بیچنا،
آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد قیمتیں چڑھ رہی ہیں تو کتنی چڑھ جائیں گی؟ 1000 روپے چڑھ جائیں گی. تو بہرحال یہ کہ پتا ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پتا ہو تو اس کے مطابق کریں. آپ یا تو 26 کا بیچ لیں، آپ کو پتا ہے کہ قیمت گھٹنے والی ہے، کم ہونے والی ہے، آپ 24 کا بیچ لیں. آج کی قیمت میں بیچنا ہے تو 25 کا بیچ لیں. جو بھی صورت اختیار کریں، متعین ہو کہ میں آپ کو 1 تولہ سونا اتنے روپے میں بیچ رہا ہوں. یہ ضروری. پھر سونے کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ رقم دے کر اگر ہم سونا خریدتے ہیں تو یا تو رقم پوری کی پوری اس کو ادا کر دی جائے، یہ سونا